तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इतना वोट बैंक होने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक भी सीट नहीं जीत सकी, आखिर क्या वजह है? सीट की तकसीम वालों का पटा हमारे गले में नहीं, हमारे गले में पटा रसूलुल्लाह का है। नईम चट्टा साहब जो बड़ी सियासी और समाजी शख्सियत माने जाते हैं आपकी जमात के अंदर, उनको उनके ओहदे से हटाया गया, तो ये आखिर सारा माजरा क्या है? चट्टा साहब भाई हैं हमारे, अल्लाह ताला उनको मजीद इज्जत दे, वो उनको मशवरा देने वाला कोई अच्छा नहीं है। कि अगर आप लोगों की हुकूमत आ जाती है दीगर मसालिक को लेकर आला हजरत के फतवे हैं, तो आप क्या उन तमाम तर फतवों को उन तमाम तर मसालिक पर सादर करके उनके इस्लाम से खारिज करवा देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। डॉक्टर जलाली साहब के शागिर्द और उनके जो मुतकीदीन हैं उनकी तरफ से आप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो कौन है? डॉक्टर जलाली साहब के हवाले से कह दिया कि आप नहीं जानते, ये अपने ज़रिए तफन्नुन का है या मैं वाकई नहीं जानता वो कौन है। आपके मसलक के जो एक आलिम दीन है डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, उन्होंने सईदा पाक के हवाले से एक जुमला कहा तो उनकी तरफ खता की निस्बत की। मैंने वैसे पूरी तारीख मतलब अपने बड़ों की किताबें उठाकर देखी हैं, किसी रिवायत के अंदर किसी सहाबी ने, किसी ताबी ने, किसी बुजुर्ग ने ये अल्फाज नहीं लिखे। कहा जाता है पीर मेहर अली शाह साहब ने ये अपनी किताब तस्वीर शिया मबिन सुन्नी के अंदर ही लिखा है। पीर मेहर अली शाह साहब हमारे सर का ताज, हम उनके पाँव की खाक बराबर भी नहीं, हमारे लिए वो बड़े, लेकिन हमारे लिए उनकी बात हुज्जत नहीं। आपकी मसलक की एक जमात दावत इस्लामी जो अक्सरियत पर मबनी है, उनके एक प्रॉपर एक चैनल मौजूद है दावत इस्लामी के नाम से, लेकिन हमने कभी उस चैनल पर जिहाद के हवाले से लोगों को तरगीब दिलाते हुए उनको नहीं देखा। उसकी क्या वजह? 684 दर से कुरान दिए जा सकते हैं टीवी चैनल पर बैठकर जिहाद के। इस वक्त आपके मसलक के अंदर शिद्दत काफ़ी ज़्यादा नहीं हो चुकी? कहीं पर राफसियत के फतवे लग रहे हैं, कहीं पर नस्बियत के फतवे लग रहे हैं। हमारे कुछ उलमा पीर सादात कराम अगर सिद्दीक अकबर के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं सिद्दीक सिद्दीक, तो बाकी मौला अली के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वही लोग कहते हैं नहीं अली नहीं कर। कुछ दिन कबल इंडिया पाकिस्तान का जो आपस में तनाज़ा हुआ, माजरत के साथ इन तमाम तर हालात में हमें वो बुजुर्गाने दीन नज़र नहीं आए जो 1965 की जंग में पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे थे। सबसे बड़े बुजुर्ग इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन थे। जब यतीम खाना चौक में आपके अपने कारकुनान पर गोलियां बरसाई जा रही थी, तब अलामा खादिम हुसैन रिजवी जो इस दौर के आप सब क्लेम करते हैं कि वो मुजद्दिद हैं, तो उन्होंने निकल कर अपने उन कारकुनान की मदद क्यों नहीं की और उनको उन गोलियों से क्यों नहीं बचाया? जब आपने दरबारों के सामने झुकने की बात की, आपके कई दरबारों के सामने लोग झुकते भी हैं, बल्कि सजदा रेज़ भी होते हैं। आप अल्लाह के अलावा किसी को सजदा है ही नहीं, जो करता है वो जाहिल है। अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के दरबार के सामने भी हमने कई लोगों को झुकते हुए देखा, तो वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें आप अप्लाई क्यों नहीं करवाते? लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं। आपने बात की कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इन लोगों को रोक सकें, तो इसका एक बेहतरीन तरीका नहीं है कि हम दरबार बनाते हैं क्यों? आम कबूर के सामने तो हमने आज तक किसी को भी झुकता हुआ नहीं देखा। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी? जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपवा कर भिजवाई हो। क्या आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब? तो ठीक है, शाह साहब मान लेते हैं कि यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। शाह साहब जिसे आप जाहिल कह रहे हैं, उसी जाहिल शख्स की वजह से आप अहले सुन्नत की किताबों के अंदर से वो कुफरिया जुमला खत्म हुआ, उसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए। हमारे बड़े बड़े मुहक्किकीन तो उन किताबों की तारीफें करते रहे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने चैलेंज किया, उनका चैलेंज आप मिर्जा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब साद हुसैन रिजवी साहब बैकफुट पे जा रहे हैं, आखिर क्यों? नहीं बैकफुट पर गए, इसका हाल यही है, इसको बिठाकर कोड़े मनाए जाए। आप इल्मी दलाइल क्यों नहीं दे रहे, कोड़ों की तरफ आ रहे? ये तमाम तर शख्सियात जो आपके अहले सुन्नत के बड़े लोग हैं उनसे लिखवा कर मिर्जा साहब से मुनाजरा क्यों नहीं कर लेते? ये कहाँ लिखा हुआ है दीन के अंदर? ये कौन सी हदीस में है कि भी मेरे साथ को बैठकर मुझे सच्चा साबित करे तो लिखवा कर है? ये भी आपके मसले डॉक्टर जलाली साहब की तरफ से हनीफ ऋषि साहब को कहा गया कि आप अपने बड़ों से लिखवा के लेके आए। ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जो मुतालबा किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से कि आए हम आग में कूदते हैं, जो बचेगा वो आग पे होगा, तो ये क्या खुदकुशी के ज़ुमरे में नहीं आता? खुदकुशी तब होगी जब पता होगा कि मैं जाकर वहाँ मर जाऊँगा। शाह साहब मैं अपने पेट में छुरी मारूँ और ये कीदा रखूँ कि अल्लाह ताला मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। TZI पॉडकास्ट में आप तमाम अहबाब का खैर मकदम। नाज़रीन, एक लॉन्ग टाइम बाद आज फिर हम TZ इस्लामिक मीडिया पर एक अजीम पॉडकास्ट लेकर एक अजीम शख्सियत के साथ यहाँ पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ास शख्सियत, अजीम मजहबी अजीम सियासी शख्सियत, मेरी मुराद हज़रत आलामा पीर सैयद अहमद शाह बुखारी साहब। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। मैं सबसे पहले आपसे जो पूछना चाहूँगा आपके मुतालिक कि आप हमें और हमारी ऑडियंस को बताएं कि अहमद शाह बुखारी है कौन, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अहमद शाह बुखारी वैसे तारुफ तो वही है जो आला हज़रत ने फरमाया, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, सुभान अल्लाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है।
اور ابتدائی تعلیم میں بھی ہم نے وہیں بھاولپور میں میٹرک بھی، ایف اے بھی، اور خاصہ میں نے وہیں پر، ہمارے استاد ہیں جامعہ نظام مصطفیٰ پروفیسر محمد سعید صاحب. اس کے بعد پھر میں دورہ حدیث کے لیے اور باقی آگے کے لیے میں پھر بحیرہ شریف آ گیا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا شاہ صاحب، ہم نے آپ کو اکثر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ بھی دیکھا. اب ہم ان کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو بھی اکثر آپ کو ان کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ، جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ آپ کا جو یہ تعلق ہے، یہ کب اور کیسے قائم ہوا؟ جی میں یہیں I-84 کے اندر جامعہ اسلام آباد ہے، ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، ان کے پاس میں پڑھتا تھا، مفتی کورس کرتا تھا تو 2016 کے اندر. تو 2017 کے اندر میں بابا جی کو سنتے تو پہلے تھے، پھر تھوڑی سی جب زیادہ سننے لگے تو محبت ہو گئی. اچھا. تو یہاں سے پھر میں نے اپنے دوست ہیں ان سے نمبر لیا، جو ہمارے امیر صاحب ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان سے میں نے رابطہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا آ جائیں. تو پھر میں وہاں گیا، جمعہ پڑھا. تو پھر وہ امیر صاحب سے بھی پہلے دن سے وہ رابطہ، اور بابا جی سے بھی جب میں بابا جی کے پاس گیا تو 2017 کی بات ہے، آج کم از کم 9 سال ہو گئے ہیں. جی. تو اس وقت میں جب کتنا ہوگا، میری عمر کتنی ہوگی، جوانی تھی، بچہ تھا، جب میں بابا جی کے پاس گیا تو بابا جی نے میرے لیے کرسی لگوائی کہ یہ سید ہے، ان کو اوپر بٹھانا ہے. تو اس دن سے میرا بابا جی سے تعلق ہے اور امیر صاحب سے تعلق ہے. اچھا، یہ تحریک لبیک پاکستان کے اندر جو شمولیت ہوئی ہے، یہ آپ کو قبلہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی یا آپ خود سے جو ہے وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو؟ یہ غازی صاحب کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے شاید وہ نیکی اللہ کو میری قبول ہو گئی تھی. تو کوئی دوست مجھے لے آئے تھے، انہوں نے کہا جی چلنا ہے، آپ نے چلنا ہے، پتہ نہیں تھا. بعد میں نے کہا جی ہم نے چلنا ہے. تو میں آ گیا. تو جب منظر دیکھا تو پھر دل خوش ہوا کہ ہم خوش نصیب ہیں. تو شاید وہ والی نیکی تھی، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تحریک لبیک کے لیے پسند کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، آپ کی جماعت جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تحریک لبیک پاکستان، ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے، بہت سارے لوگ اس کے فالوور ہیں، بہت سارے لوگ اس جماعت کے چاہنے والے ہیں. تحریک لبیک پاکستان کا اتنا ووٹ بینک ہونے کے باوجود تحریک لبیک پاکستان ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی، آخر کیا وجہ ہے؟ سیٹ کی تقسیم والوں کا پٹا ہمارے گلے میں نہیں، ہمارے گلے میں پٹا رسول اللہ کا ہے. تقسیم والے تقسیم کر رہے ہیں، وہ چند دے سکتے ہیں، جب ہمیں مالک دیں گے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جو بھی میرے دین کے لیے جد و جہد اور محنت کرے گا، اللہ کہتا ہے میں ضرور اس کے لیے راستے بناؤں گا. تو ہمیں چند سیٹیں نہیں، انشاءاللہ اللہ پوری حکومت دے گا. اچھا شاہ صاحب، حالیہ دنوں میں آپ کی جماعت کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ نعیم چٹھا صاحب، جو بڑی سیاسی اور سماجی شخصیت مانے جاتے ہیں آپ کی جماعت کے اندر، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور سوشل میڈیا پر کافی اس حوالے سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، اسکرولنگ کی جا رہی ہے. تو یہ آخر سارا ماجرا کیا ہے؟ ماجرا دیکھیں، تنظیم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. علامہ ہمارے جو خطیب الاسلام ہیں علامہ فاروق الحسن قادری صاحب، اور ہمارے نیچے بھی عہدیدار ہیں، ان کو عہدے سے تبدیل کیا گیا. علامہ فاروق الحسن صاحب کو 2 سے 3 بار عہدے سے تبدیل کیا گیا ہے. تو اس میں یہ تنظیم، یہ عہدہ میرے پاس بھی ہے، تو یہ تنظیم کی امانت ہے، تو وہ جب چاہیں لے لیں. باقی رہا چٹھا صاحب بھائی ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے. وہ ان کو مشورہ دینے والا کوئی اچھا نہیں ہے، وہ اچھے ہیں، مشورہ دینے والے اچھے نہیں ہیں. وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے آ کر کہا حضور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے دور میں فتنے نہیں تھے، جس دن سے آپ کی حکومت آئی ہے فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، تو کیا ماجرا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کا مشیر علی تھا، اچھا، میرے مشیر تم ہو، تو فتنے ہوں گے. تو وہ مشورہ دینے والے اصل وہ تو ٹھیک ہیں، نیچے جو مشورہ دینے والے ہیں نا، وہ فتنے اصل وہ پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی جماعت پر ان کی طرف سے، ان کے کچھ لوگوں کی طرف سے الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ نعیم چٹھا صاحب کی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ باقاعدہ پیسے لے کے کی گئی ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ وہ تو بابا جی پر بھی لگائی گئی تھی. لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں چھوڑا، رب کے بارے میں باتیں کر دیں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. لوگوں نے تو سرکار کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، لوگوں نے صحابہ کے بارے میں بھی بات کی ہیں. تو اگر آج کوئی ہماری جماعت پر بات کرے گا، دیکھیں بابا جی فرماتے تھے جس دن ثابت ہو جائے کہ ہم نے کسی غیر سے 1 روپیہ لینا بھی ثابت ہو جائے، تو وہ بابا جی کے جملے میں تو نہیں دہرا سکتا، وہ موجود ہیں سوشل میڈیا پر. بات اتنی ہے کہ کہنا اور بات ہے، ثبوت سے بات کرنا اور بات ہے. ہماری تحریک لبیک پاکستان کا ایک عام سے عام کارکن بھی الحمدللہ بکاؤ نہیں ہے.
یہ عام کی بات کر رہا ہوں. پھر جو اوپر ہیں الحمدللہ وہ تو، یہ تو الیکشن گزرا ہے، کتنی سے کتنے انہوں نے ہمیں کیے ہیں. مجھے خود کہا گیا ہے، میں نے ویسے آج تک بتائی نہیں کو، لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں یار بڑا ڈیمانڈ ہوئی ہے یار ان کو. میں نے کبھی اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتایا. کئی بار ہمارے پاس ہیں یار فلاں ایم پی ہمارے حق میں بٹھا دو، فلاں بٹھا دو، اتنے کروڑ دے دیں گے، اتنے کروڑ دے دیں گے. ہم نے کہا نہیں بھی ہمارا امیر المجاہدین ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر گئے ہیں، تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے. کسی کی بھی اوقات نہیں ہے کہ حضور کے غلام کو جو امیر المجاہدین کے نظریات رکھتا ہو اور امیر المجاہدین کے نقش قدم پہ کھڑا ہو، کسی کوئی نوٹ ایسا منع ہی نہیں ہے جو ان کو خرید سکے. شاہ صاحب آپ پر بھی آپ کے مخالفین کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب اسی پریشر میں آ کر آپ لوگوں کے بتائے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. امیر صاحب کا آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ بھئی لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں لوگ جو مرضی کہیں جائیں بہاڑ میں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پریشر یہ تو آپ امیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ملے، بابا جی کے بارے میں بھی یہی مشہور ساری، وہ بہت شدت پسند ہیں، بڑے سخت ہیں. جب ہم بابا جی کے پاس بیٹھے تو پھر ہمیں وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم. کہتا ہے اقبال کہتا ہے کہ شبنم کے قطرے سے بھی مومن زیادہ نرم ہے. جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لہجہ ہے مومن کی. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ فتنے کا دور ہے، سوشل میڈیا پر فتنے اتنے ہیں. وہ امیر صاحب فرماتے ہیں کٹے اتنے کھولے ہوئے ہیں، کس کس کو باندھے، کوئی نہیں، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو. ہماری تو رہن ورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نتی ہوں، میں ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، عقل کا جو غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ہماری جماعت کا امیر جو ہے نا وہ آزاد ہے، کسی کا پابند نہیں ہے. وہ الحمدللہ جو امیر المجاہدین نے تربیت کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا شعر ان کے لیے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ من بندہ آزادم، من بندہ آزادم، عقل است غلام من، عشق است امام من. بس ہم نے عقل کو غلام بنایا ہوا ہے، عشق کو امام بنایا ہوا ہے، تو ہم فیصلے بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق. شاہ صاحب آپ کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے اور آپ لوگ فکر رضا کے ماننے والے ہیں. الحمدللہ میں اس پہ جو سوال رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے جو فتاوی جات ہیں، جو دیگر مسالک کو لے کر اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں، تو آپ کیا ان تمام تر فتووں کو ان تمام تر مسالک پر صادر کر کے ان کو اسلام سے خارج کروا دیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. رسول اللہ کے ساتھ دیکھیں ہم لوگ تبدیلی ایسے لائیں گے. بابا جی کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا. میں بحیرہ شریف میں پڑھا ہوں، بحیرہ شریف کا یہ اصول ہے، وہاں پر جتنے بھی آستانوں کے پیر ہیں نا وہ وہاں پڑھتے رہے ہیں. میرے ساتھ نور اللہ قادری صاحب کا وہ ایک بیٹا ہے عدنان قادری، ایم پی میں ہے، وہ میرا کلاس فیلو ہے، کمرے میں رہتے رہے ہیں، مطلب وہ نیچے کمرے میں رہتا، کٹھے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے. قبلہ عالم نور محمد مہاروی کی اولاد ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی ان کے، خواجہ اجمل صاحب ہیں ان کے بیٹے، اور پاک پتن والوں کے بیٹے، تونسا شریف والوں کے اولاد، سیال شریف والوں کے، یہ بڑے بڑے آستانوں کے بھی میں سب کے پاس گیا ہوں، سب کے بڑوں سے ملا ہوں، کسی سے متاثر نہیں ہوا. بابا جی کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں تھا. میں نے صرف ان کو دیکھا ہے، نہ ان کے قریب بیٹھا ہوں، نہ ان کے چہرے کو دیکھ کر پتہ لگ گیا تھا کہ یہ سچ ہے. امیر المجاہدین نے جو نظریہ دیا ہے تو سب نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ جب ہم اوپر آئیں گے تو سب مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم آئیں گے تو سب ہماری طرف آ جائیں گے. ہم اپنے اندر اتنی تبدیلی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا راستے پر چل رہے ہیں نا، اس راستے پر چل رہے ہیں تو وہ کرم بھی فرمائے گا. وہ ہمارے اندر کوئی جب ہمیں حکومت دے گا تو ہمارے اندر لوگ بھی ایسے پیدا کرے گا، لوگ دیکھ کر خود متاثر ہوں گے. یہ تو امام شافعی کا چہرے کو دو کر لوگ کہتے تھے امام محمد، آپ کے چہرے کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہودی نے چہرہ دیکھا تو اس نے کہا اگر چھوٹا محمد ایسا ہے تو وہ بڑے کی کیا شان ہوگی، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو ہمارے بڑوں کے چہرے ایسے تھے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اندر بدلاؤ لائے. ابھی تو جوانی ہے، ابتدا عشق ہے، آگے آگے انشاءاللہ. ڈاکٹر جلالی صاحب کے شاگرد اور ان کے جو متقدین ہیں ان کی طرف سے آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ صلح کلیت کے قائل ہیں. کون لگاتے ہیں؟ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے. وہ کون ہے؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو میں نہیں جانتا ان کو. اچھا آپ نہیں جانتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ویسے میرے اوپر دیکھا ہے میں نے کوئی صلح کلیت والے، اچھا ایسی کوئی بات ہے نہیں. ویسے ہمارے نظریات وہ دیکھیں نا، ایک بات ہے، وہ ایک میری کسی نے تصویر مجھے بھیجی، وہ بھی کسی نے شاید ہمارے شاہ صاحب نے گروپ میں بھیجی، عنایت الحق شاہ صاحب نے، تو میرے تک پہنچی. تو وہ ایک میری کسی کے ساتھ تصویر ہے تو وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ صلح کلیت ہو رہی ہے. وہ اصل میں نا مجھے چیچا وطنی میں نے کسی دوست نے بلایا، اس نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارا میچ کا ہے فائنل، تو نا میچ کا فائنل ہے تو آپ آئیں خصوصی مہمان کے طور پر.
تو آپ آئیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, تو ہم آپ سیاسی جماعت ہے تو آپ آئیں 5 منٹ آپ وہاں آئیں گے, نعرے لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں کے MNA نے, ہمارے دوست ہے, اس نے بلایا, میں چلا گیا. اب میں وہاں جا کر بیٹھا ہوں تو 5 منٹ بعد وہ شخصیت آ گئی. اب وہ آئی, اب آپ, یہاں پاکستان کا اصول ہے فتنے سے سرکار نے فرمایا بچنا چاہیے. اب وہاں سے جیسے ہی وہ آیا ہے, میں اٹھ کر چلا جاتا تو لوگ اس کا آنے کی بجائے دور ہو جاتے. تو میں صرف اس لیے بیٹھا ہوں, میں نے کہا وہ آ جائے اور میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. وہ آیا ہے, اتنے سیکنڈ میں تصویر بن گئی ہے, نہ میں اسے ملا ہوں, نہ میں اس کو جانتا ہوں, نہ میرا اس کے بعد بس وہ, یہ تو کوئی مسئلہ, ایسی کوئی بات نہیں. ہم الحمدللہ فکر رضا پر کھڑے ہیں اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے ماننے والے ہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ویسے ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے کہہ دیا کہ آپ نہیں جانتے, یہ آپ نے حضرت تفنن کا ہے نہیں, یا میں واقعی نہیں جانتا, میں واقعی نہیں جانتا وہ کون ہے. معذرت کے سچی ساتھ بات ہے. معذرت کے ساتھ ابھی آپ نے خود بتایا کہ میں فیض آباد دھرنے میں متاثر ہوا, تو اسی فیض آباد دھرنے میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے موجود نہیں تھے؟ میں فیض آباد دھرنے میں امیر المجاہدین سے متاثر ہوں. اچھا, میں تو صرف سنا ہی ان کو ہے, ان کے علاوہ میں نے کسی کو سنا بھی کبھی نہیں ہے الحمدللہ. آپ نے مسئلے کے رضا کی بات کی. اس وقت آپ کے مسلک کے اندر شدت کافی زیادہ نہیں ہو چکی, کہیں پر رافضیت کے فتوے لگ رہے ہیں, کہیں پر نسبیت کے فتوے لگ رہے ہیں, تو کیا اعلی حضرت کی یہ تعلیمات تھی جو آج لوگوں کے اندر اجاگر کی جا رہی ہیں؟ نہیں, اس میں آپ کو ٹائم اگر دیں گے تو آپ کو جواب بڑا آپ فرمائیں. بالکل. خوبصورت دوں گا. ساری زندگی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتوے لگائے, کفر کے فتوے لگائے, کافر کہہ دیا, کافر کہہ دیا. یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. آپ نے بابا جی کا کبھی سنا ہے کہ بابا جی نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, اس کو کہہ دیا, یوں کر دیا؟ بابا جی نے اعلیٰ حضرت کو ایسا بیان کیا ہے کہ پوری دنیا مانی ہے یار واقعی کوئی اعلیٰ حضرت ہے. بات یہ ہے کہ ہم کتاب کا رخ اور دکھاتے ہیں. آپ جیسے امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے درمیان جو اختلاف تھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے آج فرقوں میں اختلاف ہے, شاید ان کا بھی یہ اختلاف نہ, ان کا اختلاف مسائل میں تھا. رسول اللہ کی ذات کے اوپر ان کا اختلاف نہیں تھا. ہمارا کسی سے بھی کوئی اختلاف ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں ہے, کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے, وہ ہمارا ہر کسی سے ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی رہا رافضیت, خارجیت, تو میرا ایک سوال ہے ویسے اہل سنت سے اور ہمارے بریلوی حضرات سے, میرا ایک سب سے سوال ہے, باقیوں سے بھی سوال ہے, کہ جو صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے کیا کہتے ہیں کون ہے؟ رافضی. اس کے ساتھ نہ بیٹھو, یہ سنیت سے. خارج. جو اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے یہ کون ہے؟ ناسبی ہے. ہاں, ناسبی ہے, خارجی ہے, یہی کہتے ہیں ناسبی ہے. تو یہ سنیت سے خارج. ہم نے مان لیا آپ کی بات. جو رسول صحابہ و اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ تعلق رکھے, ان کے ساتھ بیٹھے, وہ رافضی ہے, وہ خارجی ہے, ناسبی ہے, اہل سنت سے خارج ہے. صحابہ کی عزت پہلے ہے یا رسول اللہ کی عزت پہلے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو صحابہ و اہل بیت کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والا اگر سنیت سے خارج ہے تو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں کون کون بیٹھا ہے, کہاں کہاں بیٹھا ہے. سوال یہ ہے. بات یہ ہے کہ وہاں اہل سنت سے خارج ہیں, یہاں اہل سنت سے کوئی خارج نہیں ہے. رسول اللہ کی ذات تو صحابہ سے پہلے ہے, صحابہ کی عزت بعد میں ہے, حضور کی عزت پہلے ہے. اب اگر کوئی گورنر حضور کے قانون کو بارے میں بات کرے اور کوئی عالم, کوئی سنی کہلوانے والا ان کے ساتھ جا کر بیٹھے, ان سے چندہ لے, ان سے کچھ بھی لے, پیسے لے, ان سے گرانٹ لے, ان سے محبت کرے, جو کرے, یہاں صحابہ کے گستاخ سے بیٹھنے والا سنی نہیں تو شیطان تاثیر کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ فرانس کے سفیر کو گلے لگانے, فرانس کے صدر کو گلے لگانے والا وزیر اعظم, جو اس کے ساتھ بیٹھے سارے علماء اور اہل سنت کے بڑے بڑے نون لیگ کے ساتھ, تو وہ کون ہے؟ اور امریکہ کے اندر الیکشن ہوا, ایک قادیانی الیکشن لڑا پاکستان کے جو اس وقت جیل میں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سارے اس سپورٹ کرو, اس کو ووٹ دو. اور اس نے سرکار کے بارے میں بھی بڑے غلط جملے بولے, صحابہ کے بارے جو اس کے ساتھ تعلق رکھے وہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا سوال ہے. یہاں کوئی نہیں بولے گا, یہاں تو بچتا ہے, مسلمان نہیں بچتا یہاں. اگر وہاں سنیت سے خارج ہے تو یہاں تو اسلام سے خارج ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ کے مسئلے کے ایک عالم دین کا بیان میں پچھلے دنوں سن رہا تھا, کیونکہ اب رافضیت اور ناسبیت کی بات ہو رہی ہے تو اسی کے ضمن میں نے کہا میں یہ عرض بھی رکھ لوں. تو وہ وصائف فرما رہے تھے کہ اہل سنت کے اندر رافضیت موجود ہے لیکن اہل سنت کے اندر ناسبیت موجود نہیں ہے. تو آپ ان کی اس بیانی کو کیسے لیتے ہیں کہ واقعی میں اہل سنت میں صرف رافضیت ہے, ناسبیت نہیں ہے؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہے. امام شافعی کا قول ہے, آپ فرماتے ہیں اگر اہل بیت کی شان بیان کرنے سے ناسبیت کا فتویٰ لگتا ہے, رافضیت کا فتویٰ لگتا ہے, تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں.
اگر صحابہ کی شان بیان کرنے سے کیا کہتے ہیں اس کو مجھ پر ناسبیت کا فتویٰ لگتا ہے رافضیت کا، تو میں سب سے بڑا ناسبی ہوں. آپ پر بھی رافضیت کا فتویٰ لگایا گیا. تو پھر ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں. ہم صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک جس نے بھی، وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، وہ حضرت ابو سفیان ہوں، وہ جو ہوں جنہوں نے سرکار کے اوپر جان نچھاور کی ہے، جنہوں نے، ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہے. میں دوبارہ اسی سوال کی طرف واپس آؤں گا. آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ ان کو نہیں جانتے، لیکن آپ کے مسلک کے جو ایک عالم دین ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب، انہوں نے سیدہ پاک کے حوالے سے ایک جملہ کہا اور ان کی طرف خطا کی نسبت کی. تو اس بیانیے پر آپ لوگوں کا کھل کر ایک بیان نہیں ہے سامنے آیا جس طرح آنا چاہیے تھا. لیکن لبیک پاکستان کے حوالے سے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ مسلک کی بات ہو، اسلام کی بات ہو، عظمت صحابہ کی ہو، رسول کی ہو، اہل بیت کی ہو، تو یہ صف اول میں نظر آتے ہیں. تو جہاں پر ہمیں شدت دوسرے امور میں نظر آئی تو یہاں پر وہ شدت نظر نہیں آئی. آخر کیوں؟ آپ نے جن جناب کا نام لیا، میں نے تو کہا میں جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا. بہرحال مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ کسی عالم نے شاید، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں شاید انہوں نے کہی ہے، یا مجھے نہیں پتا کس نے کہی ہے، کہ یہ بی بی پاک کے بارے میں یہ جملے کہے گئے ہیں. تو میری جتنا علم تھا یا حیثیت تھی، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری اوقات بھی نہیں ہے میں صدیق اکبر کے بارے میں بات کروں، چاہے میں ساری زندگی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہوں. بے شک میری حیثیت ہی نہیں ہے میں عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین، ابو عبیدہ، حضرت امیر حمزہ، حضرت امیر معاویہ یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں، میری حیثیت ہی نہیں ہے میں ان کے بارے میں بات کروں. میری اوقات ہی نہیں ہے، میری اوقات ہی نہیں ہے میں ان کے بارے میں. آپ بتائیں، میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی ماں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا تو میں حضور کی بیٹی کے بارے میں کیسے بات کروں؟ میری حیثیت جو حضور کے جسم کا حصہ ہوں، حضور فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے شدت، تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، ہم تو بی بی پاک کی شان جب ہوتی ہے تو ہم تو، ہمارے تو بڑوں نے ہمیں یاد دکھایا ہے، یہ تو شاید سیکھا ہی کیا ہی ہم نے ہے کہ یہ تو ہم آج سے تیاری کر رہے ہیں کہ جب قیامت والے دن آئیں گی تو ہم وہاں بھی ایسے ہوں. آج سے تیاری کریں گے تو وہاں خود بخود جھک جائے گا، کہنے والے کہ کہنے سے پہلے ہم جھکا لیں گے. تو شدت پسندی کی تو بات نہیں، ہم ویسے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ تو ہم ہیں ہر معاملے میں. رسول اللہ کی ذات، تو اللہ نے کہا ہے کہ مومن اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے شدت پسند ہے. ہم ہیں، اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے ہم ہیں. صحابہ کی عزت برباد ہے کہ شدت پسند ہیں. عائشہ صاحب، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بیانیے پہ اپنا کیا موقف رکھیں گے؟ کیا سیدہ پاک کے حوالے سے ایسے الفاظ کہنا کہ وہ جب باغ کا مطالبہ کر رہی تھی تو نعوذ باللہ، میں وہ جملے نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میری اپنی عقیدت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اللہ، میں نے ویسے پوری تاریخ مطلب اپنے بڑوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھی ہیں. کسی روایت کے اندر کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی بزرگ نے یہ الفاظ نہیں لکھے. کسی نے بھی یہ الفاظ نہیں لکھے. 1450 سالہ تاریخ کے اندر اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. اس روایت کے اندر کہا جاتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ اپنی کتاب تصفیہ شیعہ مابین سنی کے اندر یہ لکھے ہیں. پہلی تو بات ہے، اس پر بھی میری تحقیق ہے، میں نے اسے بھی بڑوں میں کی ہے، انہوں نے بھی وہ بات نہیں کی. انہوں نے اور بات کرتے ہوئے ایک اور لفظ لکھا ہے، وہ بھی ان بی بی کے لیے نہیں لکھا، سیدہ پاک کے لیے نہیں لکھا. انہوں نے اور بات کر رہے تھے، وہ بات سمجھا اور رہے تھے، کر اور رہے تھے، وہ اس کو اپنے ذات کو بچانے کے لیے کوئی مولوی وہ اس کو اپنی طرف لے آیا ہو یا پتہ نہیں مجھے، مگر وہ انہوں نے بھی بات نہیں کی. آج سنیں پیر میر علی شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج، ہم ان کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں، ہمارے لیے وہ بڑے، لیکن ہمارے لیے ان کی بات حجت نہیں. میرے لیے صحابہ کا قول، تابعین کا قول، امام کا قول ان سے پہلے ہے، یہ بھی ہیں میرے لیے. انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، بنو امیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، تو وہ بھی بیان کریں نا قوم کو تو لڑ پڑیں گے. تو اس لیے پھر ہر بات تو وہ کہیں گے نہیں قبول کرتے، تو پھر ہم بھی ہر بات قبول نہیں کرتے. آپ کے اہل سنت کی اکثریت میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے مسلک کے مفتی اعظم ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو جو ایسے نظریات رکھ رہے ہیں جو آپ کے نزدیک اہل سنت کے 1400 سال میں سے کسی نے نہیں رکھے، تو ایسے شخص کے ساتھ پھر تعلقات کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے تو آپ کو کہا میں جانتا نہیں ہوں، اب کون اسے تعلق رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، معلومات بھی. شاہ صاحب، اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. حالیہ دنوں میں اسرائیل اور امریکہ اور ایران کا ایک بہت بڑا تنازع آپس میں ہوا، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر کئی لوگ ایسے تھے جو ایران کو اس بحاف پر سپورٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اہل تشیع حضرات کا، اہل تشیع مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ملک ہے. تو اس پہ آپ کیا رائے دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ہم اس وجہ سے سپورٹ نہیں کریں گے وہ شیعوں کا ملک ہے؟
میرا موقف پہلی تو بات ہے وہی ہے جو میرے جماعت کے امیر کا بیانیہ آ گیا ہے، میں اپنی جماعت کے امیر کا تابع ہوں۔ آپ اگر دہرا دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب عالم اسلام کی جنگ ہے کفر کے ساتھ تو ہم مسلمانوں کے ساتھ جو کلمہ گو ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو اس کے معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ہم اپنے امیر کے بیانیے کے ساتھ، اس بیانیے پر میرا وہی بیان ہے۔ باقی ایک بڑے ہمارے تھے، وہ بزرگ تھے، بات انہوں نے اچھی کی، شاید اس سے میری بات سے اختلاف رکھ سکتا ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل چھوٹی سی بات کر دے وہ اس کو نکال کر فتویٰ لگا دے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، مجھے یہ بات اچھی لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عراق میں امریکہ نے بم مارے تھے نا تو انہوں نے پہلے چیک نہیں کیا تھا خیمے میں کون بیٹھا ہے، سنی بیٹھا ہے، شیعہ بیٹھا ہے، بریلوی بیٹھا ہے یا دیوبندی بیٹھا ہے۔ انہوں نے مار دیا، انہوں نے کہا جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو مارو، بس یہ بات مجھے اچھی لگی تھی۔ اب اس سے اختلاف بھی کوئی رکھ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ فتح، کیونکہ یہ بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ جنگ جو بھی ہوئی ہے روکی ٹرمپ کے میسج پہ ہے۔ اب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ چھیڑے ہیں جی خیبر شکن، وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ اب قرآن پڑھ کر جہاد شروع کر ایک یہودی کے کہنے پہ جہاد روک رہے ہیں تو پھر تو وہ جہاد نہیں ہوا، پہلے یہ بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اور اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی پائے بھی ایران میں جاتے ہیں، یہ بھی تشویشناک ہے۔ اب بہت زیادہ فتنے ہیں، بس اس لیے ہمارا موقف وہی ہے جو ہماری جماعت کے امیر کا ہے۔ نہیں ویسے شاہ جی تو اس طرح تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی تو ہے، وہ ٹرمپ کی ٹویٹ پہ رکھی ہے تو ٹھیک ہے، چلیں بات کسی اور سائڈ چلی جائے گی۔ میں اس پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گا جہاد کے حوالے سے۔ اس ٹائم اگر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں، طریق لبیک پاکستان اس ٹائم جو جہاد کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک امید پیدا کر رہی ہے، لوگوں کو جہاد کی طرف لے کر آ رہی ہے، کہ جس طرح بڑھتے فتنوں نے ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کیا اور جہاد کی ایک شدت ذہن میں ڈال دی کہ نہیں جہاد بہت عجیب سی چیز ہے، غلط چیز ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ طریق لبیک پاکستان نے لوگوں کے دلوں میں اس جہاد کو لے کے دوبارہ ایک محبت پیدا کی کہ لوگ آئیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کفر کے ساتھ، عالم کفر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے اور میدان میں اترنا چاہیے اب ہمیں؟ بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جو جہادی تنظیم ہے وہ فوج ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے امیر نے کہا ہے، ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاد لڑنا ریاست کا کام ہے، ریاست نہیں لڑتی، قوم کہتی ہے کہ آپ بات کرتے ہیں آپ لڑیں، آپ آئیں میدان میں، آپ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا آپ ہمیں غوری دیں، آپ عبدالی دیں، آپ شاہین دیں، حطف دیں، آپ زرار دیں، خالد ٹینک دیں، حیدر دیں، F-16 دیں، G-10 دیں، ہم نہ کریں پھر کہیں۔ اسباب کیا دیکھیں نا، ٹیکس جہاد کے نام پر جنہوں نے کھایا، سوال ان سے بنتا ہے۔ اصل میں ادھر ان کی اوقات نہیں ہے بات کرنے کی، جرت نہیں ہے، اور وہ ایک مولوی طبقہ جو داڑھی اور پگڑی رکھتا ہے وہ ایک سادہ سا بندہ ہے ہر کسی کی سن لیتا ہے، تو اس لیے ہر کوئی سنا لیتا ہے، جس کے گھر کوئی نہیں سنتا وہ بھی ہمیں آ کر۔ بات یہ ہے کہ جہاد کا اعلان تو ہو چکا ہے، اب کرنا انہوں نے ہے، باقی رہا ہم پر تو وہ ہمیں اللہ پر یقین ہے۔ حضور نے فرمایا، علامہ اقبال کا شعر ہے، امیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میرے آقا و مولا عصر کی نماز پڑھ کر مشرق کی طرف اپنا چہرہ مبارک، رخ انور ایسے سینہ مبارک کھول کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ تو صحابہ نے ایک دن پوچھا، رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ روز ادھر چہرہ مبارک کر کے، حضور نے فرمایا مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، تو ادھر سے لشکر تو اٹھنا ہے، اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں 53 سال تو میرے آقا نے بھی محنت کی ہے، ہم اگر 8 سال 9 سال میں پریشان ہو جائیں تو بات نہیں ہے، ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت تعلیم امت کے لیے کافی ہے۔ 53 سال تو رسول اللہ نے بھی محنت کی ہے، تو کم از کم اور نہیں تو اور 10 سال 15 سال تو محنت کریں۔ باقی اللہ پر یقین، اللہ راستے ضرور بنائے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں ایک عام سی بات ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ پر یقین ہے، رب پر یقین نہیں ہے، کہ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ حکومت بنا سکتا ہے، جس کے پیچھے قرآن ہو، اللہ رسول ہو، وہ نہیں آ سکتا۔ یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ انشاءاللہ اللہ رسول فضل فرمائے گا، جہاد بھی ہوگا، صلاح الدین ایوبی کو غلام بھی آئے گا۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے مشرق سے لشکر کھڑا ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے گا، غزوہ ہند بھی لڑے گا، بیت المقدس بھی فتح کرے گا، اور یہیں سے لوگ جائیں گے۔ عرب پہلے بھی کھوکھلے تھے، کرد خاندان سے صلاح الدین ایوبی آیا تھا، عرب آج بھی کھوکھلے ہیں، پاکستان سے، ادھر ہند سے، مشرق سے، خراسان سے، یہاں سے لوگ جائیں گے انشاءاللہ بیت المقدس کے لیے۔ اچھا صاحب، جہاد کی ترغیب دلانا ہمارے علماء کرام کا فریضہ ہے، اور میرے خیال سے اس وقت لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے جو ایک بہترین نیٹ ورک ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ آپ کے مسلک کی ایک جماعت دعوت اسلامی جو اکثریت پر مبنی ہے، ان کے ایک پراپر ایک چینل موجود ہے دعوت اسلامی کے نام سے، لیکن ہم نے کبھی اس چینل پر جہاد کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ؟
اس کی وجہ وہی بیان کر سکتے ہیں, چینل ان کا ہے, میڈیا ان کا ہے. نہیں آپ کے میرے بڑے اندر قریبی ہوتا- تعلقات ہاں، ہیں نا, اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سے پوچھوں میرے آپ کی جماعت کے. ہاں جماعت کے تعلقات ہوں گے, میرے زیادہ نہیں. میری مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں دن رات کم از کم 8-8 10-10 دن تو گھر نہیں جا سکتا. اور کئی بابا جی فرماتے تھے میری اوقات نہیں ہے وہ جملے دہراؤں, وہ تو بابا جی نے کہا, لیکن ان کے راستے پر چل رہا ہوں. یہ ضرور ہے کہ کم از کم کئی سالوں سے رات کو ہم بھی نہیں سوئے, ہم دن میں ہی سونا نصیب ہوتا ہے. اچھا. تو اس لیے وہ میڈیا ان کا اگر ہاں میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا تو میں شاید ان سے پوچھ شاہ صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں, فواز چودھری صاحب نے جب جہاد کے حوالے سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا تو ہمارے علماء کرام کے کافی سارے, ہم نے خود اس پہ جو ہے وہ ان کے اگینسٹ بیان دیے اور ان کو اس والے سے روکا. جب کوئی باہر کا بندہ جہاد کے اگینسٹ یا جہاد پر خاموشی کے لیے ترغیب دلاتا ہے, اس ٹائم تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. جب ہماری صفوں میں ہمارے لوگ یہ سب کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا تم سے تعلق نہیں ہے. ہم بولتے ہیں, آپ ابھی نہیں بول رہے ہیں اس لیے. نہیں میں نے کہا دیکھیں, میں نے ویسے کہا کہ ان وہ کیوں نہیں چلا رہے, میں نے اس آپ نے کہا وہ کیوں نہیں چلاتے, میں نے کہا چینل ان کا ہے, وہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے, وہ نہیں چل. آپ یہ کہیں کہ ان سے چلانا چاہیے, وہ نہیں چلاتے تو ان پر کیا بنتا ہے, وہ پھر میں آگے آپ کو بات آپ وہی بیان کر دیں گے اگر وہ نہیں چلاتے تو اس پہ آپ شرعی حکم کیا لگاتے ہیں؟ شرعی حکم اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وآسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. مسلمانوں تم پر جہاد فرض ہو گیا ہے, تمہیں اچھا نہیں لگتا, اللہ فرماتے تمہیں معلوم نہیں ہے, جو تمہیں اچھا نہیں لگتا تمہارے لیے وہ اچھا ہو, اور جو تمہیں اچھا لگتا ہے تمہارے لیے وہ اچھا نہ ہو. تو یہ بات ہے امت مسلمہ کے, یہ تو منبر پر تقاضا ہے کہ یہاں 684 آیتیں قرآن میں جہاد کی ہیں. اللہ 684. اس کا آسان ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ 684 درس قرآن دیے جا سکتے ہیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جہاد کے. 684 درس دیے جا سکتے ہیں جہاد کے, اور حدیثیں علیحدہ ہیں, وہ تو ایک لمبا موضوع ہے, لیکن اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا. حضور نے فرمایا جو مسلمان, اب بات کو پھر اور طرف لے جائیں گے, لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ کافی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم باہر نہیں نکلتے شہید نہ ہو جائیں. تو حضور نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا, جس کے دل میں اور ذہن میں کبھی خیال نہ آیا, دل میں کبھی تڑپ پیدا نہ ہوئی شہادت کی کہ یا اللہ میں تیرے راہ میں تیرے محبوب کے نام پر لڑتے لڑتے شہید ہوں, حضور نے فرمایا جب وہ مرے گا منافق ہو کر مرے گا. سرکار کا فرمان ہے. اب دیکھیں ہم تو حضور کے, دیکھیں ہم کسی عالم, کسی مولوی, کسی پیر, یہاں تک کہ ہم نے بابا جی کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے, یہ ہمیں بابا جی نظریہ دے گا, ہم جس کو بھی مانتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے مان. لیکن ہم سے سب سے پہلے یہ, میں آپ سے ایک چیز پہ معذرت کروں گا کہ ایک چیز میں پوری امت مسلمہ سے اور خاص کر پاکستانیوں سے اور خاص کر اپنے سنی بھائیوں سے میرا ایک گلہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات, صحابہ اور اہل بیت کی ذات اور قرآن اور حدیث کو کچھ شخصیات کا محتاج بنا دیا ہے کہ جو شخصیت ہمیں جو قرآن سناتی ہے ہم اس قرآن کو تو مانتے ہیں, جو قرآن کے اور معاملات ہیں, احکامات ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. جو شخصیت جو ہمیں نبی کا فرمان سناتی ہے ہم وہ حدیث تو یاد کرتے ہیں جو رسول اللہ کی اور حدیثیں ہیں, جو ہماری طبیعت کو اچھی نہیں لگتی ہم وہ رسول اللہ کی حدیث کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے. معذرت کے ساتھ ہمیں ہمارے کچھ علماء پیر سادات کرام اگر صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں صدیق, تو باقی مولا علی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. وہی لوگ کہتے ہیں نہیں علی نہیں کرنا, کچھ علی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی علی کے ساتھ. بھائی ہم سب سے پہلے خدا پرست ہیں, پھر نبی پرست ہیں, قرآن پرست ہیں, پھر صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں, اس کے بعد ہم پیر پرست ہیں. جو پیر اس لائن میں اعلیٰ حضرت باللہ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بس یہ ہے کہ ہمارا راستہ وہی ہے جو اس راستے پر ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. نہیں ہے تو ہم چپ کر کے خاموشی سے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ راستے کے کانٹے اللہ ہٹا دے گا انشاءاللہ. کچھ دن قبل انڈیا پاکستان کا جو آپس میں تنازع ہوا, جنگ کا ماحول قائم ہوا, اس پہ جو پاکستانی افواج کی طرف سے انڈیا کو جو جواب دیا گیا, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مطمئن, ہماری جماعت کے امیر مطمئن ہیں, پورا تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن ہیں ہم. لیکن ایک بات ہے کہ یہ کہتے تھے کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ پاکستانی نہیں ہیں. محب وطن اور پاکستانی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب جنگ چھڑی ہے, کچھ دیر چلی ہے, تو اوپر سے لے کے نیچے تک تھے امیر المجاہدین, تو پھر ہم سے بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں ہے. باقی رہا جنگ, تو ہم کہتے ہیں جنگ چھڑی گئی تھی, چھیڑی انہوں نے, ہم نے نہیں چھیڑی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے سا اور چھیڑ کر کشمیر میں بھی داخل ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے مطابق ہم نے ایک میزائل قوم کے لیے اور وطن کے لیے چلایا ہے, تو اللہ نے پاکستان کو اتنا اونچا لے گیا, عزت دی ہے نا. میرا کزن آیا باہر سے, اس نے کہا میں ایئرپورٹ پر تھا, لوگ کہہ رہے تھے پاکستان مضبوط مضبوط مضبوط. تو بھئی اللہ نے عزت دی ہے وطن کے لیے, قوم کے لیے, جو ہم نے میزائل چلایا ہے. اگر ہم کاش فرانس کے گستاخوں پر ایک میزائل نبی کی عزت کے لیے چلاتے تو سرکار کی زبان پر جب پاکستان کا نام آتا تو کتنا اونچا ہو جاتا. ایک
میزائل اگر ہم سویڈن پر قرآن کی عزت کے لیے چلا دیتے تو پاکستان کا کتنا نام روشن ہو جاتا. تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ راستے بنائے گا. یہی لوگ ہیں کیوں جو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی پاور بھی ہمیں بنایا ہے، تو لوگ یہیں سے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، یہیں سے لوگ جائیں گے. اچھا شاہ صاحب، معذرت کے ساتھ ان تمام تر حالات میں ہمیں وہ بزرگان دین نظر نہیں آئے جو 1965 کی جنگ میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے، کیونکہ آپ بریلوی مکتب فکر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ اولیاء کرام کو مانتے بھی ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھیں. سب سے بڑے بزرگ اس دور میں امیر المجاہدین تھے، تو سوشل میڈیا میں اوپر سے لے کے نیچے تک نظر ہی ہوئی ہے. یا میجر بھی ایئر وائی پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تحریک لبیک پاکستان کے بابا جی تھے، دنیا سے چلا گئے ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار تسی ایک بار اگے ودو صحیح، ٹرمپ ہی توڑے پیرے جائے گا. کہنے بابا جی گل صحیح چی کرتے سن. تو بزرگ تو میدان میں تھے، کس نے کہا نہیں تھے. وہ بابا جی فرماتے تھے بزرگ دنیا میں ہو تو تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے، دنیا سے چلے جائے تو نیام سے باہر ہیں. ہم تو نیام سے باہر ہیں. اچھا صاحب، آپ نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی بات کی، اور آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اولیاء کرام جب اپنی قبور میں چلے جاتے ہیں تو ان کا فیض جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. جب یتیم خانہ چوک میں آپ کے اپنے کارکنان پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، تب علامہ خادم حسین رضوی جو اس طور کے آپ سب کلیم کرتے ہیں کہ وہ مجدد ہیں، تو انہوں نے نکل کر اپنے ان کارکنان کی مدد کیوں نہیں کی اور ان کو ان گولیوں سے کیوں نہیں بچایا؟ اس پر یہ جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں. یہاں پر یہ بھی تو سوال بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ جب صحابہ بدر میں شہید ہو رہے تھے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کیوں نہیں کی؟ آ کر جو شہید ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں بچایا؟ احد میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں بچایا؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. جیسے وہاں پر جواب ہے کہ جب رب کے بارے میں سوال کریں گے تو وہاں پر جو جواب ہے وہی جواب اللہ کے بندوں کے بارے میں بھی ہے. جیسے کہ بابا جی فرماتے تھے کہ غنی ہے رب لیکن عثمان بھی غنی ہے. تو بات یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ وہاں پر مدد کے لیے کیوں نہیں آئے. تو بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی جب حضور کو تکالیف دی کہ حضور سے بڑی ذات تو نہیں ہے. کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی رسول اللہ ہیں. ایسے ہے جب رسول اللہ پر مکے کے سرداروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تو وہاں پر مدد کیوں نہیں آئی؟ سوال تو ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ جو جواب ہوگا وہی جواب یہاں ہے. اچھا صاحب، اس دور میں آپ کو بھی بتائیں کہ قدم قدم پر ہمیں ہر صف کے اندر ایک کوئی نہ کوئی پیر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. اور معذرت کے ساتھ میں سب کے بارے میں بات نہیں کرتا، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو خدا ترسی کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، دین کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن جو اکثریت تو نہیں بھی اگر میں کہوں، لیکن 0.5% ہمارا ایسا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونگی پیر جو راستے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ان تمام تر سچویشنز کو دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ بابت شیعہ کوئی نہیں، وہ ٹھیک دیتے ہیں یہاں پہ؟ پہلی تو بات ہے وہ صاحب نہیں ہے، وہ انجینئر ہوگا. دیکھیں اس نے دنیا کی تعلیم پڑھی ہے تو وہ ہوگا. بات اتنی ہے جو غلط ہے ہمارے بڑوں نے اس کو غلط کہا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں دربار پر جانے کے ادب آداب بتائے ہیں کہ وہاں پر جانا ہے جھکنا نہیں ہے، وہاں پر جانا ہے اصالہ ثواب کرنا ہے. وہاں پر جو کیا کہتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں ہم منت جو ماننی ہے وہ بزرگوں کے نام پر، وہ ماننی ہے اللہ کے نام پر. ہاں یا اللہ یہ کام میرا تو ان بزرگوں کے وسیلے سے کر دے، میں تیرے نام پر یہ بانٹ دوں گا، یہ کروں گا، یہاں اگر بانٹوں گا ان کے پاس بانٹوں گا. یہ ہے، یہ ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے، ہم پڑھے. یہ اگر کوئی غلط دیکھیں نا، ہر جماعت میں، ہر فرقے میں، ہر قوم میں، ہر زبان میں، ہر جگہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. تو یہاں پر بھی تو دین کا رنگ ڈھونگ غلط رچا کر لوگ آئے ہیں. بھئی جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بزرگان دین کے بارے میں بات کرے تو وہ تو جاہل ہے. اب اس کو جاہل کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اگر جا کر ڈاکٹر کو کہیں کہ یار انجیکشن مجھے لگانے دے، وہ تو نہیں لگانے دے گا. ڈی پی او کو جا کر کہیں سیٹ مجھے بیٹھنے دے، وہ تو نہیں بیٹھنے دے گا. پروفیسر کو کہیں کہ لیکچر مجھے دے، وہ کہے گا پی ایچ ڈی کرو، وہ کہے گا سی ایس ایس کرو، وہ کہے گا ایم بی بی ایس کرو. تو بھائی یہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی تو کوئی وزیر ضروری ہے نا. دین اتنا لاوارث تو نہیں ہے کہ کوئی جاہل یہاں اٹھ کر بیٹھ جائے. جب اللہ نے کہہ دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو قرآن کی نص ہے. جب آپ نے درباروں کے سامنے جھکنے کی بات کی، آپ کے کئی درباروں کے سامنے لوگ جھکتے بھی ہیں، بلکہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ لوگ کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک اب بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی، اس پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. جتنے بھی ہمارے بزرگوں کی درباریں ہیں
وہاں پر مسجد ہے؟ جی موجود ہے. تو یہ بات کا جواب آپ کا ہو گیا کہ ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے سب سے پہلے مسجد بنوائی ہے کہ ہم سجدہ صرف رب کو کرتے ہیں. جہاں بھی دربار ہے وہاں مسجد ہے. مسجد کا مقصد کیا ہے کہ سجدہ رب کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے. یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ بزرگوں اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں. بزرگوں نے پھر سجدے کروانے تھے تو مسجد کیوں بنائی؟ مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم صرف پوجا جو ہے وہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ صرف رب کو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کرتا ہے اس کے اوپر ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں، جائز ہے ہی نہیں. اب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہے ہی نہیں، جو کرتا ہے وہ جاہل ہے. شاہ صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دربار کے سامنے بھی ہم نے کئی لوگوں کو جھکتے ہوئے دیکھا، تو وہاں پر یہ تمام تر چیزیں آپ اپلائی کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں ہم کوشش کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اب ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. کئیوں کو روکتے ہیں کہ یار یہ طریقہ کار ہے جو شرعی مسئلہ ہے، اور شرعی مسئلہ تو یہی ہے. ہمارے بدلنے سے یا کسی کے کرنے سے شریعت تو نہیں بدل سکتی. استاد صاحب خود فرمایا تھے بابا جی کہ بھئی ہمارے بدلنے سے حضور کا دین تو نہیں بدل سکتا، رسول اللہ کا دین تو آج بھی وہی چمکتا ہوا ہے. باقی ہم بھی جاتے ہیں. دیکھیں محبت میں اگر کوئی ماں کے پاؤں کو چوم لے تو کیا کہیں گے وہ جھکا ہوا ہے؟ نہیں. تو بھئی محبت میں اگر جا کر کوئی ان کی قبر کو چوم لیتے ہیں ادب کی خاطر تو اس میں تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا حضرت نے منع فرمایا، میں نے وہ منع فرمایا. میں ویسے کہہ رہا ہوں اگر جھکنا ہی آپ کہہ رہے ہیں بھئی جھکنا جائز نہیں ہے تو پھر ماں کے پاؤں اور باپ کے پاؤں بھی نہیں چومنے چاہیے. ویسے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا، ہم اس پر ہی چلتے ہیں. لیکن ایسے ہم نے الحمدللہ پوری زندگی میں تو ہم تو کسی دربار پر جا کر سجدہ بھی نہیں کیا، نہ جھکے ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بات کی کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ہاں جی کہ ہم ان لوگوں کو روک سکیں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ نہیں ہے کہ ہم دربار بناتے ہیں کیوں؟ عام قبور کے سامنے تو ہم نے آج تک کسی کو بھی جھکتا ہوا نہیں دیکھا. صرف کوئی خاص قبور ہوتی ہے ان کے سامنے جو ہے وہ لوگ عقیدت کے لحاظ سے جھکتے ہیں، پھر وہ عقیدت کے لحاظ سے جھکنے سے سجدہ بھی بن جاتا ہے جاتے. عام قبروں میں جاتا کوئی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لیے، خاص قبروں پہ بنانے آ جاتے ہیں. بس یہی ہے، جب عام قبروں پہ جاتے ہیں تو لوگ اپنے ماں باپ کی قبر کو بھی چومتے ہیں، وہاں ویڈیو نہیں بنی. بس بات یہ ہے. اچھا شاہ صاحب، جب بات ہو ہی رہی ہے اس ٹاپک کو لے کے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، کیونکہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے کافی سارے سوالے سے ہمیں اعتراضات کے جوابات بھی دیے تھے. کچھ اعتراضات ہم لے کے یہاں پر بھی آئے تھے. چشتی رسول اللہ کو آپ کفر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کفر ہے. کس نے کہا؟ ہم نے تو کبھی زندگی میں، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے. وہ تو سنا ہی ہم نے یوٹیوب پر. کیوں؟ جو انگریز نے ایک سازش کھیلی ہے، انہوں نے بازاروں سے مکتبے ختم کروا دی ہیں. جوتیوں کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، تو آپ کو مکتبے میں حدیث کی کتابیں مکتبے نہیں ملیں گے، آپ کو تاریخ کی کتابوں کے مکتبے نہیں. کیوں؟ جو انہوں نے ایک سازش کی اٹھوا لو، بچے پڑھے ہی نہ، مطالعہ ہی نہ کریں، یوٹیوب پہ بٹھا دو جاہل، تو ٹھیک ہے وہ جو بیان کریں قوم وہی سنیں. یہ پڑھیں کتابیں، خود پڑھیں، ان کو پتہ لگے کیا ہے کیا نہیں ہے. اب آپ بتائیں تصانیف کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں نہیں کی. امام بخاری کی حدیث کے آپ جو کہتے ہیں بخاری تو بخاری شریف کے اندر بھی کچھ حدیث ایسی ہیں جن پر اعتراضات ہیں کیوں نہیں ہے؟ مسلم شریف کے اندر بھی ہیں. اب اس کے اوپر یہ تو نہیں کہہ دیں گے بھائی امام بخاری نعوذ باللہ غلط ہیں یا کوئی استغفر اللہ معاف فرمائے کہ ان کی وہ روایت، بات ہی نہیں. چلیں آپ نے پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا. چشتی رسول اللہ کو آپ کفر سمجھتے ہیں. چشتی رسول اللہ آپ کی کتابوں میں موجود تھا کہ نہیں؟ ہماری کتابوں میں تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتا. ہماری کتابوں میں موجود تھا. سبع سنابل کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور داتا علی گجویری کے حوالے سے جو کشف المحجوب ہے اس کے اندر بھی یہ جملہ اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. آپ ایسا اگر جملہ سمجھائیں. چشتی رسول اللہ ہے نہیں. اچھا میں آپ کو اس پر ایک بات بتاتا ہوں کہ جو میں نے تحقیق کیا نا کہ خواجہ معین الدین اجمیری تھے مشہور. آپ کی ظاہری دنیا تک جب آپ تشریف فرما تھے تو اجمیر شریف میں ہی تھے. ایک چشتیہ علاقہ تھا، وہاں آپ کے مریدین بہت زیادہ تھے. آپ کے وصال کے بعد وہ علاقہ مشہور ہوا. اس وجہ سے پھر جب مرید اس علاقے میں زیادہ تھے تو آپ کے نام کے ساتھ معین الدین چشتی اجمیری لگ گیا. تو آپ کے دور میں تو چشتی کہلواتے ہی نہیں تھے. یہ چشتی تو آپ سے بعد میں نسبت لگوی ہے. جیسے کہ بابا جی کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ بابا جی کو وہ پگڑی بھی نہیں پہنتے تھے. بابا جی کے ہوتے ہوئے بابا جی والا انداز میرا اپنا بھی نہیں تھا. بابا جی کے بعد ہم نے وہ انداز اپنایا ہے. تو یہ غلط بھی اس کے اوپر کیا گیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے یہاں وہ کون سا علاقہ ہے جہاں پر الازہر یونیورسٹی ہے، مصر ہے. مصر کا جو البیروت ہے، البیروت جہاں پر چھپتی ہے وہ اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ ہے. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے بارڈر یہودی پوری دنیا میں سب سے بڑے سازشی ہیں. پتہ نہیں ان حدیثوں میں بھی تبدیلیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی نے تبدیلی کر دی ہو؟ ہمارے بڑوں کا تو یہ نہ عقیدہ تھا نہ ہمارا ہے. اگر ہوتا تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو یار بتایا جاتا.
اچھا شاہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نا، بڑوں نے پڑھایا ہے، تو جو یہ چشتی رسول اللہ چھاپ رہے تھے ان پہ کیا فتویٰ صادر کریں گے آپ؟ وہ میں یہ بھی 100% شور ہو سکتا ہوں کہ یار یہودیوں نے چھپا کر بھجوائی ہو. اگر میں اس پہ آپ کو کوئی ایسی دلیل دوں کہ آپ کے اہل سنت کے مکتب کے اندر یہ چھپتی رہی ہے کتاب، تو وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ کس نے، اگر وہ اس کی بھی تو تحقیق ہے نا. اس کے اوپر ہر بات پر فوراً فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا. اس کے اوپر بھی تحقیق کریں گے کہ آیا اس مکتبے والے نے چھاپی ہے یا اس مکتبے کے نام پر کسی اور نے چھاپ دی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. فتنوں کا دور ہے. آپ دیکھیں نا ہماری اب وہ سوشل میڈیا پر ہماری تصویر کسی کے ساتھ لگ جاتی ہے، لڑکیوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، کتنے فتنے ہیں. تو کوئی پتہ نہیں کسی نے اس مکتبے کے نام پر چھاپ دی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تحقیق ضروری ہے. وہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق ہو کر اگر آپ کہیں گے تو ہم کر لیں گے. ویسے ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز ہے اضافی. کسی نے غلط کیا تو ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ باہر سے آئی ہے، اور کسی نے باہر والوں نے ہمارے نام پر، جیسے بابا جی کے نام پر بھی لوگ، اب کوئی کہتا ہے کہ احمد شاہ صاحب میرے کزن ہے، میں ایک کام کرنے لگا ہوں تو یار آپ 1,00,000 روپیہ بھیج دیں. وہ کہتا ہے یار ہاں شاہ صاحب کا نام ہے، چلو کزن ہوگا کوئی اور. اس طرح کے میرے نام پر ایک بندے نے 10 لاکھ فراڈ کر لیا. تو بعد میں مجھے پتہ لگا، میں نے کہا یار میرا تو اس طرح کا کزن ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی پتہ ہے تحقیق کرے، بعد میں یہ بات ہی نہ نکلے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا، لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے. کون ہے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب. انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے. میں نے خود پڑھا ہے، وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے. تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو، اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو، شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. میں ان پر بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا. میرے پاس وہ فتویٰ کا وہ تو نہیں ہے، سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ہم جا کر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر ہو سکتا ہے. میں نے ایسے پڑھا نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہماری کتابوں میں ہوتی رہی اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے کے ہوتی رہی. یہ ہمارے تمام تر علماء کرام تب تک کیا سو رہے تھے؟ انجینئر مرزا علی صاحب کے آنے کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سے تمام تر چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں، تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم؟ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور بڑا پاک دور تھا. اس دور سے 864 سال پہلے کی بات ہے. 583 ہجری کے اندر انہوں نے بیت المقدس فتح کیا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر مسجدوں کے امام خطیب تھے. آپ پڑھیں التمش کی کتاب، جو ایک داستان ایمان فروشوں کی، اس میں پڑھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مسجدوں سے جا کر خطیب، جو علماء جو تھے، وہ جو مسلمانوں کی مسجد میں خطاب کر رہے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، تو اس نے جا کر پڑھا. تو کوئی پتہ ہے ہم اس دور میں تھے تو اس دور میں نہیں ہوں گے. ہمیں جیسے پتہ لگی، آپ نے ہم سے سوال کیا، ہم نے کہا یار ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم اس عقیدے کے خلاف ہیں. تو جب صلاح الدین ایوبی کے دور میں فتنوں سے، اب جو سلطنت عثمانیہ کے آخری وہ حکمران تھے، کیا نام تھا ان کا، سلطان عبدالحمید، آپ نے وہ ان کی پڑھی ہے کہ ان کے دور کے اندر بخاری شریف کے اندر تبدیلی کر کے یہودیوں نے بانٹنا شروع کر دی تھی. قرآن کے اندر تحریف کر کے بانٹنا شروع کر. آپ کو پتہ ہے کہ سلطان عبدالحمید نے وہ جلوا دیے تھے سارے. آپ سوچیں نا کہ سلطان عبدالحمید صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ سازشیں ہوئی ہیں کہ کتابوں کو چھاپ کر ان کے اندر غلط لے کر آیا گیا ہے. اب پاکستان کے اندر مرزائی قرآن کے اندر تحریف نہیں کر رہے، تو کیا کہیں گے کہ اگر قرآن میں وہ جو لا رہے ہیں یہ بھی ہے؟ نہیں. اس کے اوپر تحقیق کریں. ہمیں نہیں پتا ہوگا تو تحقیق کریں گے، نہیں یار یہ تو لانتی ہے، یہ تو دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ تو کافر ہے. سبا سنابل کے اندر بھی یہ کلمہ لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب، لیکن سبا سنابل کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تاریخ، اعلیٰ حضرت بریلوی نے، دیکھیں جی اگر یہ جو بیٹھ کر آپ جن کا نام لے رہے ہیں مرزا جہنمی، ایک بات بتائیں، میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے، چلیں آپ جہلمی کہہ رہے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں نا. ہمیں اختلاف آپ کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہمارے مطابق تو ہوں گے. آپ کا اپنے نظریات ہیں، میرے اپنے نظریات ہیں. آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس حق ہے، میرے پاس بھی حق ہے. تو یہ آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے، میں آپ سے نہیں چھین سکتا. تو یہ میں تو اس کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس کو جواب دوں. میں سچی بات بتا رہا ہوں. میں عالم دین ہوں، میں قرآن پڑھا ہوں، میں حدیث پڑھا ہوں. میں نے 10-11 سال مدرسوں کے دھکے کھائے ہیں. میں نے ٹاٹ پہ بیٹھ کر استادوں سے مارے کھائی ہیں. اور کوئی اٹھ کر جاہل اٹھ کر میرے مد مقابل آ جائے نہیں. جیسے کوئی ڈاکٹر، پروفیسر اور ڈی پی او ڈی سی او مجھے اپنا مد مقابل نہیں سمجھتا، تو میں بھی کسی کو اپنا مد مقابل. ہاں اس کے لیے ضروری ہے مدرسے جائے، پڑھے، پہلے دیکھیں. قرآن کے اندر ایک آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم ہے، اس پر مناظرے ہوئے، بالکل ہوئے. لاکھوں سلام امیر المجاہدین کو. امیر المجاہدین نے بات ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب آپ فرما دے میں رب نہیں ہوں.
میں رب نہیں ہوں. رب نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جب بات رسول اللہ کی آئے گی نا، ہم قرآن کے لفظ کو نہیں دیکھیں گے، ہم ذات رسول اللہ کی دیکھیں گے. اس لفظ کو ہم حضور کے مطابق کس طرح ترجمہ کریں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن کی آیت ہے. بہت سارے مکتبہ فکر کے لوگوں نے اذلہ کا مطلب ذلیل لکھا ہے کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کی بدر میں مدد کی کہ نعوذ باللہ آپ جی. اللہ اکبر. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس کا اب ہم کیا کہیں، وہ کرنے والے سارے ان کو سمجھ نہیں آئی نا، کفر کا فتویٰ تو نہیں لگ رہا نا وہاں، سمجھ نہیں ہے ان کو اس لفظ اذلہ کا مطلب تو بنتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہاں ذات سرکار کی ہے. جب امام اہل سنت کی بات ہے تو انہوں نے کہا میرے نبی ہم نے آپ کی بدر میں مدد کی اس حال میں کہ آپ بے سر و سامان تھے. شان کے لائق ہے. شخص صاحب جسے آپ جاہل کہہ رہے ہیں، اسی جاہل شخص جو آپ کے بقول اگر ہم اس کو جاہل مان بھی لیں، دیکھیں آپ اسی جاہل شخص کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی تصانیف، بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر سے وہ کفریہ جملہ ختم ہوا. اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے. نہیں ہم کیوں دیں کریڈٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی اور سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہوئی، شاہ صاحب اس مان کے لیا. اندر ہوئی نہیں مان تو لیا. وہ ہوئی تو نہیں یہودیوں نے ایڈیشن کر دی، ہم نے مان لیا. تو پھر کیا اس یہودیوں کی تعریف یہودیوں کریں گے؟ نہیں اس یہودیوں کے ایڈیشن کو نکالنے میں تو مرزا صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. ہمارے بڑے بڑے محققین تو ان کتابوں کی تعریفیں کرتے رہے. نہیں ہم نے تو ایسا دیکھیں نا، بات سنیں، پھر بخاری شریف کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، ان کو بھی سامنے لایا میں جائے. شاہ صاحب اس کو مان رہا ہوں. دیکھیں ایک کتاب ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کتاب کی میں آگے بتا دیتا ہوں یار اس کتاب میں یہ چیز غلط، میرا کردار غلط ہے، میرے افکار غلط ہیں، میری سوچ غلط ہے. لیکن اس کتاب کے اندر سے جو غلط چیزیں میں نے نکال کے بتائی ہیں، یار یہ غلط چیزیں ان کو آؤٹ ہونا چاہیے، اور میری وجہ سے وہ پھر چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں، تو مجھے اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے نا. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ کفر کی کسی بھی چیز کا تعریف کرنا بھی حرام ہے. آپ مرزا صاحب کو پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں. وہ اپنے فتووں کے مطابق کافر ہیں، اپنے قول کے مطابق کافر ہیں، اپنی باتوں کے مطابق کافر ہیں. انہوں نے اپنے اوپر خود فتوے لگائے ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑے، آپ اٹھا کر دیکھیں، اپنی باتوں کے مطابق وہ کافر ہے. ٹھیک. اب کافر ہونے کے بھی بڑے سارے مطلب ہیں. ایک ہے یہود و نصارہ والا کفر، ایک ہے یہاں ہم کسی کو کافر کہہ دیں. یہاں والے کفر کے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں پر اس کفر کا معنی ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے. یہی تو پتہ ہے نا. دیکھیں نا، اب آپ پڑھا ہے یونیورسٹی میں لفظ آتا ہے بیئر. بیئر کے دو معنی ہیں، برداشت کرنا، ایک ریچ بھی ہے، اور بھی ہوں گے. اب اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے تو میں انگلش میں کہوں مجھے ریچ کسے مجھے ریچ کر دیا، اور کیا کہتے ہیں ریچ جا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں برداشت جا رہا ہے، تو نہیں بنتا نا. ایسا ہی تو ہے. بات یہ ہے کہ بھائی قرآن حدیث کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے قرآن حدیث پڑھو، یہاں دیکھو کہ یہاں اس لفظ کا ترجمہ کیسے بن رہا ہے، یہاں کیسے بن رہا ہے، تو اس کے مطابق کیا جائے گا. مرزا صاحب کو جواب کیا دیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ توبہ کرے، معافی مانگے، کسی بزرگ کے پاس جائے یا کسی عالم دین. وہ بیٹھتا بھی تو نہیں ہے نا، اس کی یہ بھی حیثیت نہیں. وہ نہیں اس بات پر وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. نہیں بیٹھنے کے لیے نہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. نہیں. انہوں نے دیکھیں امیر المجاہدین علامہ خادم نا، حسین نا، رضوی نا. صاحب کے صاحبزادے علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، ٹھیک ہے. میری اسی پوڈ کاسٹ میں عنایت الحق شاہ صاحب نے اس چیز کی گارنٹی دی کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بندہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. مرزا صاحب کے سامنے ہم نے بندہ یہ بٹھانے کے لیے تیار. اچھا مرزا صاحب کے سامنے ہم نے یہ کوشچن رکھا، ہم نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بندہ بٹھانے کے لیے تیار ہے. مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے چیلنج کس نے کیا تھا؟ چیلنج ان کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے، جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے چیلنج کیا تو ان کا چیلنج اب مرزا صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن اب سعد حسین رضوی صاحب بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. آخر کیوں؟ نہیں بیک فٹ پر گئے. انہوں نے یہاں پر جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہاں پر ہاتھ مار کر انہوں نے کہا تھا کہ جس دن وہ میرے سامنے آئے گا تو جائے سامنے. انہوں نے تو نہیں کہا میں جاؤں گا، انہوں نے کہا وہ آئے سامنے. جب وہ یہاں آئے گا تو جائے لاہور بیٹھے ہیں. اچھا صاحب یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے یا علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یار میں جماعت کا کچھ نہ کچھ رہنما تو ہوں، رہنما کارکن تو ہوں نا. کارکن ہونے کے نیسے یہ میری اسٹیٹمنٹ ہے. میری اسٹیٹمنٹ میں کہوں گا کہ میرا قائد میرے ساتھ اس بات پہ کھڑا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. آج ایک پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھی تو انہوں نے جب علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے اسی حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا. اصل میں بات اس کی پتہ کیا ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. اس بات کی وجہ سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کی ویورشپ اور بڑھ جاتی ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کوئی ایسا مسئلہ چھیڑوں جس پر میرے دیکھنے والے زیادہ ہو جائیں، تو وہ اس لیے چھیڑتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو میں نے منہ ہی نہیں لگانا، وہ ہمارے لیول کا ہی نہیں ہے، وہ واقعی ہمارے لیول کا نہیں ہے. جہاں تک لیول کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ان کی طرف جا رہی ہے. ہمارے علماء کرام، میں نے ایک ویڈیو دیکھی پچھلے دنوں مفتی سمر باز صاحب کی، ان سے 20 تقریب کسی نے سوال کر دیا تو انہوں نے وہ بڑے گالم گلوچ دی، لگڑا، پتہ نہیں کیا جو ورڈ یوز ہوتے ہیں.
تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ رویہ ہونا چاہیے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کا؟ پہلی بات آپ نے کی کہ بہت سارے نوجوان طبقہ اس کو سنتا ہے. مولا علی کے پاس بندہ پڑتا تھا خرگوش، مولا علی کے دستار خان کے بیٹھ کر کھاتا تھا، ان کے پاس پڑتا تھا، پھر ان کے مد مقابل ہو گیا، ان کے مقابل میں تلوار لے کر ہزاروں بندے لے کر آ گیا، تو مولا علی نے ان کو سب کو کاٹ دیا. اگر آپ یوں کہیں تو پھر کیا ہم کہیں گے ہزاروں تو اس کے بھی ماننے والے تھے، ہزاروں تو یزید کے ساتھ بھی کھڑے تھے. یہ بات تو واقع نہیں ہے کہ دلو بھی کثیروں یہدی بھی کثیرہ. بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر، میں آپ کو اس بات پر اس نے ایک بات کی، اس بات کا مجھے بڑا تکلیف ہے. جاہل جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے نا، اس کو قرآن کی آیت بھی نہیں آتی، زبانی وہ نہیں پڑھ سکتا، اس نے ترجمہ کیا، وہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں حافظ ہوں. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اس نے کہا کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو شرک کرے اور توبہ کرے تو میں اس کی توبہ بھی قبول کروں گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. دیکھیں جی اللہ کیسے ہے، دیکھیں جی اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے. تو میں تو آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ 295 کے اندر شک ڈالیں، گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے. بھائی تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، تو جاہل ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. گستاخ رسول کے معاملے میں رب نے ڈھیل نہیں دی، شرک کے معاملے میں رب نے ڈھیل دی ہے. رب نے کہا ہے قرآن میں کہ جو شرک کرے گا توبہ کرے گا قبول کروں گا، لیکن اسی قرآن میں ہے ایک بندہ سرکار کے پیچھے 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا، 5 ٹائم حضور کی زیارت کرتا تھا، کلمہ حضور کا پڑھتا تھا، مر گیا، حضور نے اس کو اپنا کرتا اتار کر دیا، یہ لو کفن دو. جنازہ بھی سرکار نے پڑھایا، قبر میں بھی اتارا، پھر دوسرا کرتا بھی دیا. یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے والد کی آنکھوں پہ لگے تو وہ روشنی واپس آ سکتی ہے. تو جو یوسف کے بھی نبی ہیں ان کے کرتے میں کتنی برکت ہوگی. پھر جنازہ بھی سرکار، 2 کرتے بھی سرکار. حضور نے دعا مانگی یا اللہ اس کو بخش دے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے. جب دعا مانگی اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یہ بھی قرآن ہے. اب یہ قرآن میں نہیں پڑھے گا. اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. محبوب 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 70 باری بھی اس کے لیے معافی مانگو نا. چاہے نمازیں پیچھے پڑھتا تھا آپ کے، چاہے کلمہ آپ کا پڑھتا تھا، چاہے آپ نے کرتا اس کو دیا ہے، لیکن یہ اندر سے آپ کا گستاخ تھا، آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کو میں نہیں بخشوں گا. اپنے گستاخ کو معافی دے سکتا ہوں، آپ کے گستاخ کو معافی نہیں دوں گا. یہ تو نص قطعی ہے، یہ تو قرآن کی نص ہے. شاہ صاحب آپ کے علماء کرام ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک بہت بڑا فتنہ کہتے ہیں. جب یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بلکہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، جس طرح غلام احمد قادیانی. اب غلام احمد قادیانی کے لیے ایک بڑی شخصیت، معذرت کے ساتھ غلام احمد نہیں، بابا جی فرماتے تھے غلام قادیان ہے. جی اس میں تو لانتی بھی کہوں. نہیں میں ویسے ٹھیک ہے عذرائے آپ کو نہیں آپ نے اچھا کیا. مجھے وہ بابا جی کا بیان آج بھی یاد ہے، غلام احمد وہ غلام قادیان ہے، وہ کہاں ہے. ہاں تو وہ اس قادیانی کے مقابلے میں بڑی شخصیت آئی نا پیر مہر علی شاہ صاحب. تو انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں بھی جب یہ اسی لیول کا فتنہ ہے تو آپ کی بڑی شخصیت کو نہیں لانچ کرتے، ان کو کیوں نہیں میدان میں؟ بڑی شخصیات ہیں اس کے مقابلے میں، بڑی وہ حسن رضا صاحب ہیں جہلم والے، وہ چھوٹی شخصیت. اس میں کیا کہتے ہیں یہاں کے پنڈی کے ہیں جن کے شاید آپ نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہے، حنیف قریشی صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے. نہیں مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے تو باقاعدہ آپ کے اپنے مسئلے کے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہماری نمائندہ شخصیت نہیں. میں بڑے کی بات کروں جس پہ آپ کے تمام تر لوگ متفق ہوں. جس طرح سعد صاحب نے ان کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا آئے تو جائے. بڑے آتے نہیں ہوتے نا، بڑے تو بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے تو بڑوں کے پاس جائے نا. اچھا انجینئر دیکھیں نا پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں آتا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب گئے تھے؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں لاہور آتا ہوں. وہ لاہور کا تو نہیں تھا، وہ تو ہندوستان قادیان کے علاقے کا تھا. پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ میں لاہور آتا ہوں، تو پیر صاحب یہاں سے لاہور چل کر گئے تھے، وہ نہیں آیا تھا. آپ ان دونوں کے درمیان کو درمیانی جگہ رکھ لیتے ہیں نا جہاں پہ دونوں بیٹھ سے تھوڑے قدم ساتھ رضوی صاحب چل لیں، تھوڑے مرزا صاحب چل لیں. دیکھیں نا میں یہ سمجھتا ہوں میرے قائد کے وہ برابر کا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ جو میرے قائد نے بات کی اس بات پر آئے. شاہ صاحب جب لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو میرے خیال ہے برابری سے ہمیں نکل کر بات رہنمائی. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتنہ کھڑا ہوا تھا یہ والا، ایسا قرآن کے متشابہات پر بات کرتا تھا. تو آپ نے اس کو بلا کر رہنمائی کی تھی، آپ نے بلا کر اس کو سمجھایا نہیں تھا، آپ نے اس کو بلا کر کوڑے مروائے تھے. پتا آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جو آپ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں. اس کا حال یہی ہے، اس کو بٹھا کر کوڑے مروائے جائیں، ہمارے حوالے کیا جائے، 2 دن کے اندر یہ نہ مان گیا آپ کہنا ہم نے بڑے بڑوں کو منوایا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. 2 دن دے 2 دن بھی نہیں، 1 دن میں منوا لیں گے. آپ سچی بات کر، آپ علمی دلائل کیوں نہیں دے رہے، کوڑوں کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں
علمی دلائل امام فخر الدین رازی جب آخری وقت تھا شیطان آ گیا, اس نے کہا آپ رب کو کس دلیل سے مانتے ہیں؟ آپ نے کہا اس دلیل سے. اس نے پھر دلیل دی, آپ نے کہا یہ دلیل, اس نے دلیل دی, آپ نے کہا یہ دلیل. آپ کے پیر و مرشد دور بیٹھ کر وضو فرما رہے, آپ نے پانی دیا. اتنے بڑے عالم امام مفسر ہیں امام فخر الدین رازی, آپ کو انہوں نے کہا تو یہ کیوں نہیں کہتا میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ تو اس بات پر بھی بات ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں دلیل کی جہاں دلیل والی بات ہو, جہاں دلیل ہے ہی نہیں, جہاں ہے ہی فتنہ, تو فتنے کے ساتھ کون سی دلیل, وہاں کون سی رہنمائی؟ فتنے کی سرکوبی تو ضروری ہے نا. ہاں جب حکومت آئے گی کریں گے انشاءاللہ, وہ ایسے حکومت آئے گی ویسے بھاگ جائے گا. یہ بھی اللہ کرے یہ زندہ رہے اور ہم آئیں تو دیکھنا یہ سیدھا نہ ہو جائے تو پھر کیا نا. اچھا شاہ صاحب, اس پہ ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو جن شخصیات کا آپ نے نام لیا وہ تمام تر شخصیات جو آپ کے اہل سنت کی نمائندہ لوگ ہیں ان سے لکھوا بھی کیوں نہیں لیتے, وہ ان کو لکھ کے کیوں نہیں دے دیتے؟ کس کو؟ جو جس حسن رضا صاحب کا آپ نے کہا, مفتی حنیف ریشی صاحب کا آپ نے کہا, جو 2-3 بندے آپ نے نام اور لیے ہیں, یہ تمام تر شخصیات جو آپ کے اہل سنت کے بڑے لوگ ہیں ان سے لکھوا کر مرزا صاحب سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے دین کے اندر؟ یہ کون سی حدیث میں ہے کہ بھی میرے ساتھ کوئی بیٹھ کر مجھے سچا ثابت کرے تو لکھوا کر ہے؟ جب آپ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں دکھائے نا بھی کہیں آپ نے کسی سے کرنا ہے ڈیبیٹ کرنی ہے تو لکھا ہوا ہو قرآن میں کہ یار آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں. تو یہ جب یہودی آئے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا بھی ہم حضور نے فرمایا ہاں کل اسالکم علی اجر انما یرید اللہ لیعظم عنکم رسال البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ میں اپنے اہل کو لے آتا ہوں تم بھی اپنے بڑوں کو لے آؤ. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو بات نہیں, آئے میدان ہے, وہ آ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ جو کلیہ پیش کیا جاتا ہے نا بڑوں سے لکھوا کے لے کے آؤ, یہ بھی آپ کے مسئلے کے علماء کرام بھی ایک مناظرے کی شکل اختیار ہونے والی تھی تو اس میں انہوں نے بھی یہی عذر پیش کیا. نام میں لے لیتا ہوں, ڈاکٹر جلالی صاحب کی طرف سے حنیف ریشی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے بڑوں سے لکھوا کے لے کے آئیں تو ہم اسی مسئلہ فدق والے جو خطا والا ایشو تھا اس پہ جو ہے ہم مناظرہ کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی تو انہوں نے بھی تو یہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں لیکن گولی سے ڈر لگتا ہے. بس بات یہی ہے کہ ہم جی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے بھائی آپ اگر سچے ہیں تو آئیں میدان میں, بس اتنی بات ہے. یہ بات مرزا صاحب کے لیے, جلالی صاحب کے لیے. جلالی صاحب کو تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, وہ جانتا نہیں ہوں, میں نے آپ کو کہا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. یہ تو میں نے مرزا کے لیے بات کی. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ابھی آیت مباہلہ کا ذکر کیا, اس پر میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا. پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب سید ہیں, اہل رسول ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں نے عنایت اللہ شاہ صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس کے علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں کہ ہم آگ میں کودنے کی ان کو پیشکش کر رہے ہیں انجینئر صاحب کو. آپ مجھے قرآن و سنت سے اس چیز کو اگر واضح کر دیں کہ جو قبلہ شاہ صاحب کا مطالبہ تھا آگ میں کودنے والا, ظہیر الحسن شاہ صاحب نے یہ جو مطالبہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ آئیں ہم آگ میں کودتے ہیں, جو بچ جائے گا وہ آگ پہ ہوگا, تو یہ کیا خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپ قرآن سے ذرا ثابت کر سکتے ہیں یا حدیث سے اس والے سے؟ خودکشی تب ہوگی جب پتہ ہوگا کہ میں جا کر وہاں مر جاؤں گا. جب ایمان پختہ ہوگا, پتہ ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا, تو خودکشی نہیں ہے. مجھے پتہ ہو کہ میں نے چھت سے چھلانگ لگانی ہے اور نیچے رکھ دینا ہے گدا, تو مجھے پتہ ہے نا چھلانگ لگانے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا. چھت سے میں چھلانگ لگاتا ہوں, نیچے میں گدا رکھ دیتا ہوں اور میں چھلانگ لگاتا ہوں, میں کہتا ہوں میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں, خودکشی ہے؟ سب میں اپنے پیٹ میں چھری ماروں اور یہ عقیدہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے, لیکن ظاہری بات ہے ایسے ہوئے ہیں, ایسا ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا میں ایک باہرلے ملک میں یورپ میں کوئی تھا, اس نے پوری زہر کی بوتل پی لی, کلمہ شریف پڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, کیوں نہیں ہوا؟ اگر صحابہ کے دور میں ہوا ہے تو کوئی سیدنا صدیق اکبر کو سامنے ڈس مارا تو کچھ ہوا تھا؟ ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں اس بات پہ, کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا وہ مطالبہ خودکشی پر مبنی نہیں تھا؟ نہیں, دیکھیں ایک بندے کو پتہ ہے میں نے چھت سے چھلانگ لگانی ہے, نیچے جو ہے نا گدا میرے لیے لگا ہوا ہے, تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا نا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں پتہ تھا. کیوں پتہ تھا؟ کہ میرے اندر نور محمد موجود ہے. نہیں, ابراہیم علیہ السلام کو تو پھینکا گیا تھا نا. پھینکا گیا تھا, پتہ بھی تو تھا نا. وہ کس نیت سے گئے تھے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا؟ اسی نیت سے گئے تھے بھی میں جن کا ماننے والا ہوں وہ رب مجھے بچائے گا, تو ہم بھی اس لیے جائیں گے, ہمیں پتہ ہے ہم جس کے ماننے والے ہیں. ہم یہ تو ترنم محمد پناہ میں آپ نے محمد پناہ کا بھی اخبار میں پڑھا, یہ تو حکومت نے خود چھاپا ہے کہ وہ ایک کسی کے ساتھ مناظرہ, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ آگ میں چلتے ہیں, جو سچا ہوا تو محمد پناہ گزر گیا تھا اور وہ کچھ ایک بندہ جل گیا تھا. یہ تو پاکستانی حکومت نے اخبار میں چھاپا ہے وہ واقعہ ترنم محمد پناہ کا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے تمام سوالات کے تسلی بخش جواب دیے. میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں ہماری آڈینس کے لیے اور بالخصوص ہمارے علماء کرام کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کرو. اللہ اکبر. پیغام یہی ہے کہ امت مسلمہ حضور سے محبت کرے اور حضور کے ذات کے پیچھے کھڑے ہوں, حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر پاکستان چاہتا ہے
کہ پاکستان اوپر آئے، اور علماء بھی چاہتے ہیں ان کو وہی عزت ملے جو ہمارے اسلاف کی تھی، تو اپنے اسلاف کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور دین حق وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے. کسی نے کہا کہ جس دن سے دین کمیوں نے پڑھا ہے اس دن سے دین در در پر بک رہا ہے. جب تک دین خاندانی لوگوں کے پاس تھا سر کٹایا تھا، بیچا نہیں تھا. بس بات یہ ہے کہ یہ علماء کی جو ذمہ داری ہے یہ رسول اللہ نے لگائی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ رسول اللہ نے ہم پر اعتماد کیا ہے، تو ہم چند ٹکوں کی خاطر یا کسی طاقتور کی خاطر یا کسی بھی دنیا دار کے کہنے پر دین میں تبدیلی نہیں ہے. اور اپنی پسندیدہ شخصیات کے مطابق دین نہیں بیان کرنا چاہیے. مطلب میرے پسندیدہ شخصیات امیر المجاہدین ہیں، تو میں ان کی ذاتی کوئی رائے ہے تو میں ان کی وجہ سے نہیں، میں انہوں نے جو رسول اللہ کی باتیں کی ہیں میں ان سے اس وجہ سے پیار کرتا ہوں. تو ہمیں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ رسول اللہ کے دین کو مکمل جو ضرورت ہے، عالم وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی مرضی کے مطابق بیان، عالم وہ ہوتا جو اللہ رسول کی مرضی. شاہ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے کارکنان کو بھی یہاں سے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی پیغام ریکارڈ دیجیے ان کو. بس یہی پیغام ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا غوش محبت میں، پاؤں سے کچل ڈالا تھا جنہوں نے تاج سر دارا، تمدن آفریں خلا کے آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا، تجھے آبا سے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی، دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا. یہ تو اقبال کہہ گیا. بھئی یہی پیغام ہے. اپنی صفوں میں ہمیں اتحاد ہونا چاہیے. احمد شاہ عہدے پر رہے یا نہ رہے، ہماری سب محبتیں امیر المجاہدین سے ہیں اور رہنی چاہیے. ان کے نظریات پر ہم مرتے دم تک کھڑے ہوئے ہیں. ہم حافظ ارشاد حسین رضوی صاحب کا دستے بازو ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ عہدے پر رکھیں، کارکن بنا کر رکھیں. وہ کہیں آ کر ہماری گاڑی کے ٹائر صاف کرو، تو الحمدللہ ہمارا اتنا بڑا جگرا بھی ہے اور اتنی بڑی سوچ بھی ہے، اور ہم جھک کر بھی رہتے ہیں یہ کام کرنے. ہم مسجد رحمت للعالمین کی صفائی بھی ہمارے ذمہ لگی جائے. میں یہ آخری پیغام یہ دوں گا کہ میرے سمیت، میں اپنی ذات کو پہلے رکھ رہا ہوں، مجھ سمیت ہم سب کو اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. یہ کیمرے کی شہرت سے باہر نکل کر اللہ رسول کے دین کے لیے مخلص ہو کر چلیں گے. میں اس پر ایک محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی اچھی بات، انہوں نے اپنے وزیروں کو گھوڑوں کی لائن لگا دی اور کہا بھاگو، سائے کو پکڑنا ہے. جو گھوڑوں کا سایہ تھا وہ آگے تھا، انہوں نے کہا اس کو پکڑنا ہے. انہوں نے گھوڑے کافی دیر دوڑائے، سایہ کہاں پکڑنا ہے، وہ تو آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، وہ پکڑا تو نہیں جانا. تو انہوں نے پھر کہا واپس چلو، واپس چلے تو پھر سایہ پیچھے پیچھے، تو وہ رک گئے. انہوں نے کہا یہ دنیا کی مثال ہے، رسول اللہ کے پیچھے اور دین کے پیچھے اگر دنیا کو چھوڑ دو گے اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے، عزت کے پیچھے بھاگتے رہو گے، کبھی بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی. ہاں حضور کے پیچھے چلو گے، دین کے پیچھے چلو گے، عزت بھی تمہارے پیچھے آئے گی، اور یہ شہرت، پیسہ، دنیا سب تمہارے پیچھے آئے گی. تو بس یہی ہے کہ غازی علم الدین کے دور میں موبائل نہیں تھا، تو آج بھی اس کا نام زندہ ہے. تو نام موبائلوں سے زندہ نہیں رہیں گے، ٹک ٹاک سے زندہ نہیں رہیں گے، فیس بک سے زندہ نہیں رہیں گے، ویورشپ سے، فین فالوئنگ سے زندہ نہیں رہیں گے. نام کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دست شفقت جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ ہم زندگی. آمین آمین آمین. ناظرین، اسی دعا کے ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ملک پاکستان کی خیر فرمائے. پوڈ کاسٹ اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا، لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.